أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 79 of Dora Quran 2024. इंशाल्लाह सूरह अनाम में आगे का सबक पढ़ते हैं. ये सूरत भी आई थिंक 120 या इतनी आयत की सूरत है और ये भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है. जो अब सबक आगे आएंगे वो समरी के असबाक हैं, जिसमें आप समझें कि पूरे सूरत का खुलासा अल्लाह ताला बयान कर रहा है. सबक शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आयत नंबर 94. आयत नंबर 94 पे पिछला सबक ख़त्म हुआ था. आज आयत नंबर 95 से शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, फालिक, फलका, फट जाना, जैसे फलक सुबह को के होने को कुल औज़ु बिरब्बिल फलक हम कहते हैं कि वो अल्लाह जो एक यानी कि अंधेरे को चीर के रोशनी को लाने वाला अल्लाह है. फालिक, चीरने वाला. इन अल्लाह फालिकुल हब्बे, वो चीरने वाला है दाने को, वन नवा, और गुठली को, यानी कि नबातात, जो भी पौधे पैदा हो रहे हैं बीजों में से, जो हम फल फूल उगाते हैं गुठलियों में से, अल्लाह ताला उस दाने को चीरने वाला है. ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता. कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हाँ, इस गुठली को और इस बीज को मैं एक ऐसे अंदाजे से काट सकता हूँ कि इसमें से वो जिंदा पौधा निकल आए जो इसके अंदर छुपा हुआ है. युखरिजुल हय्या, वो निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यते, मुर्दा से, व मुखरिजुल मय्यता, और वो निकालने वाला है अल मय्यता, मुर्दे को, मिनल हय्य, जिंदा में से. ज़ालिकुमुल्लाह, ये तुम्हारा अल्लाह है, ये तुम सबका अल्लाह है. फ़अन्ना तुफ़कून, तो तुम कहाँ भटके जा रहे हो, तुम कहाँ बहके जा रहे हो. फालिक़िल अस्बाही, वो निकालने वाला है, चीर कर निकालने वाला है सुबह को, यानी वही जो मैंने आपको बताया था, फलक का मतलब जो कि चीर कर अंधेरे में से रोशनी को निकालने वाला है. वजअलल लैला, और उसी ने मुकर्रर किया है रात को, सकनन, सुकून के लिए, वशम्सा, और सूरज, वल कमरा, और चांद, हुस्बानन, एक हिसाब के मुताबिक. ज़ालिका तकदीर, ये एक अंदाज़ा है, ये एक तकदीर है, एक मुकर्रर करदा अंदाज़ा है. अल अज़ीज़ अल अलीम, वो जो ज़बरदस्त है और वो जो हर चीज़ का इल्म रखता है. वह हुवल्लज़ी, और वही ज़ात है, जअल लकुमुन नुजूमा, जिसने मुकर्रर किए तुम्हारे लिए सितारे, लितहतदू बिहा, ताकि तुम हिदायत हासिल करो उनसे, फिज़्ज़ुलुमाति, अंधेरों में, अलबर्रे, खुश्की के, वलबहरे, और दरिया के, समंदरों के. तो जिन चीज़ों को शायद तुमने अपना इलाह बना रखा है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, और वो ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं, जो सूरह अल-फातिहा में मैंने आपको पढ़ाया था कि हिदायत के 3 दर्जे हैं, जिनमें सबसे पहला दर्जा हिदायत आम्मा है, जो हर किसी को हासिल है और जो हर किसी को नजर आता है. ये अल्लाह की निशानियां हैं और ये सब के लिए आम है. तो अल्लाह की उन निशानियों को तुमने इलाह बना लिया है. तुम में ऐसे हैं जो सितारों को पूजते हैं, जो सूरज को पूजते हैं, जो आग को पूजते हैं, जो मौसमों के आने जाने को पूजते हैं, उस पे खास किस्म के
ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں اور ان کے تہوار ہوتے ہیں جو ان کے مذہب کا حصہ ہیں، حالانکہ یہ سب تو اس اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کی ہیں، ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں، الآیاتی ہماری نشانیاں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نشانیاں علم کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتی، اور جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، علم کی معراج یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے، اسے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اتنا بڑا کارخانہ جس مصور نے اور جس خالق نے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، انشأکم، نشو و نما کرنا، پیدا کرنا اور پھر بڑھانا، وہی ذات ہے، انشأکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا۔ اب یہ نفس واحد حضرت آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، یہ ایک خلیہ ہو سکتا ہے، ایک خلیہ جو باپ اور ماں سے آتا ہے اور مل کر پھر ایک خلیہ بناتا ہے، اور اس خلیے میں سے ہم جیسے انسان، ایک پورا انسان اس خلیے میں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَمُسْتَقَرٌّ، مستقر قرار پانے کی جگہ، تو اس کا ایک ٹھکانہ ہے، ایک اس کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار پانے کی جگہ ہے، وہ مستودع، اور ایک اس کی امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ یہ دو الفاظ یہاں سمجھنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ایک نفس واحد سے جب انسان پیدا ہوا تو اس نے، کیونکہ مفسرین نے اس کے دو مختلف مطلب بیان کیے ہیں۔ مستقر وہ جگہ ہے جہاں پہ اس نے قرار پایا، سو مفسرین کے نزدیک مستقر ماں کا رحم ہے، مستقر وہ جگہ ہے جہاں پہ اس خلیے نے قرار پایا اور وہاں پر وہ جنین بنا، وہ وہاں پہ وہ ایمبریو، وہ سیل جو ہے وہ فیٹس بن گیا، اور فیٹس میں سے پورا ایک انسان بن کے پیدا ہو گیا۔ سو یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ اس کو پوری حفاظت ملی، اور وہاں پہ اس کی نشو و نما ہوئی، کیونکہ انشأکم کا لفظ آیا ہے، سو نشو و نما ہوئی، اس کو سینچا گیا، ماں کے خون سے اس کو سب کچھ مہیا کیا گیا، اور پھر ایک اس کی امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ سو یہ اس میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی۔ مستودع، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دنیا ہے، کہ اس دنیا میں ہم ایک امانت کی حیثیت سے آئے ہیں، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس واحد سے بنا کے ماں کے رحم میں قرار دیا، وہاں پہ رہنے کی جگہ دی، پھر وہ جب وہاں سے پیدا ہوا تو اس دنیا میں وہ ایک امانت ہے، اور یہاں سے اس نے واپس جانا ہے جہاں سے وہ اصل میں آیا ہے۔ تو مستودع کا ایک مطلب تو امانت ہے۔ پھر ایک اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ نفس واحد سے جو انسان بنا اور اس نے نشو و نما پائی اور وہ پیدا ہوا، تو مستقر یعنی اس کے پھر ٹھہرنے کی جگہ جو ہے وہ یہ دنیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ٹیمپرری قرار کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فائدے رکھے ہیں، سامان رکھا ہے ایک مدت تک۔ سو یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، اس نے قرار پایا، اس نے یہاں سے فائدہ اٹھایا، یہ اس کا ایک ٹھکانہ تھا، اور پھر یہاں سے وہ قبر میں چلا گیا، تو وہاں پہ مستودع، وہ وہاں پہ امانت ہے، وہ وہاں پہ اللہ کی امانت ہے، اور وہاں سے اس کو ویسے ہی نکالا جائے گا جیسا وہ اندر گیا تھا۔ سو یہ اللہ تعالیٰ دلائل عقلی ہیں، لیکن اب یہاں پہ، اور میں بار بار یہ دعوت دیتی ہوں قرآن کے پڑھنے والوں کو، کہ جیسے جیسے قرآن آگے بڑھتا ہے، آپ ان چیزوں کی کمپلیکسٹی دیکھیں جو شروع میں آپ ایک دو الفاظ میں پڑھ لیتے تھے، ایک دو آیات میں آپ وہ چیزیں پڑھ لیتے تھے، کہ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بندے بن جاؤ اپنے اللہ کے، بندے بن جاؤ اپنے رب کے، جس نے تمہیں تخلیق کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اس نے زمین کو ایک فرش بنایا اور آسمان کو ایک چھت بنایا۔ یہ بھی دلائل عقلی ہیں، اور ان دلائل عقلی کی
اب اگر آپ تفسیر دیکھیں، یعنی یہاں پہ پہنچ کے جب ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، جو شرک کا مکمل رد ہے قرآن میں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن ایسے لگتا ہے جیسے ایک کروٹ بدلتا ہے، ایک ایسے جیسے ایک کانفرنس میں آپ ایک میٹنگ سے اور ایک کانفرنس روم سے نکل کے ایک اور میٹنگ میں جائیں، اور وہاں پر ایک ٹیبل ٹاک جو ہو رہی ہو وہ پہلی ٹیبل ٹاک سے گو کہ ویسی ہی ہو، کیونکہ کانفرنس کی تھیم ایک ہی ہے، لیکن اس میں بالکل مختلف قسم کے دلائل ہوں، مختلف قسم کی آراء ہوں۔ اسی طرح جب قرآن میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو نشانیوں کی خاص طور پہ دلائل عقلی، کیونکہ دلائل وحیہ تو وہی سے متعلق ہیں، اور وہ آپ جہاں پہ بھی پڑھیں اپنی سمجھ کے مطابق آپ اس کو ایک ڈیپتھ میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن دلائل عقلی قرآن میں ایوالو کرتے ہیں جیسے جیسے انسان کی عقل آگے بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اس کا علم آگے بڑھتا ہے، اور یہاں پہ پھر اتنے اسپیشلائز دلائل عقلی آئیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے جو ایک خاص سبجیکٹ والوں کو سمجھ آتے ہیں، جیسے اگر آنکھ کے بارے میں ہے یا لائٹ کے بارے میں ہے تو وہ لائٹ کے اسپیشلسٹ کو زیادہ سمجھ آئے گا، جیسے اگر سمندر کی لہروں کے بارے میں ہے تو وہ شاید نیوی کے لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ یہ قرآن کا ایک خوبصورت اعجاز ہے جو مطلب میں قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے اس نے ہمیشہ بہت فیسنیٹ کیا ہے، اور مجھے بہت میری دلچسپی بہت زیادہ اس سے بڑھ جاتی ہے قرآن میں۔ مستقر اور مستودع کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھائی کہ مختلف مفسرین نے یہ مختلف طریقے سے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نفس واحد کے لیے دو مقام بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ جگہ ہے جہاں وہ ٹھہر گیا، جہاں وہ اس کا ایک ٹھکانہ تھا، اور پھر ایک اس کی امانت رکھنے کی جگہ تھی۔ اس کو آپ خود بھی انٹرپریٹ کریں، ضرور سوچیں اس کے بارے میں۔ قد فصلنا الآیات، اب دیکھیں یہاں پہ ایک فرق میں آپ کو خوبصورت فرق بتاؤں گی جو آپ انشاءاللہ آپ بھی پھر فالو کریں گے۔ تحقیق ہم نے کھول کے بتا دی ہیں اپنی آیات، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو فقہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها، اس نے تمہارے لیے ستارے بنائے جس سے تم ہدایت حاصل کرتے ہو، تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں خشکی کے اور دریا کے، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ پھر یہ نشانی آئی کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں نفس واحد سے نشو و نما دی، اور پھر تمہیں ایک ٹھکانہ دیا اور ایک سونپے جانے کی جگہ، ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اب صرف علم کافی نہیں ہے، اب اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اب اس میں فقہ کی ضرورت ہے، اب اس کی گہرائی میں جا کے اس کو سوچنا ہے۔ یہ قرآن کا حسن ہے، اور یہ قرآن کا ربط ہے جو اگر ایک دفعہ انسان کو سمجھ آ جائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا، پھر اس نے اس میں سے اگنے والی چیزیں نکالی، نباتات نکالے، نبتا اگنا، کل شیء، ہر چیز، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، پھر ہم نے نکالا، اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا كُلِّ شَيْءٍ، بس ہم نے نکالی اگنے والی چیزیں ہر ایک، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خِضْرًا، پھر ہم نے اس میں سے نکالا خضرًا، ہرے رنگ کی چیزیں، خضر گرین کو کہتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے ہرے رنگ کی چیزیں، سبزی نکالی، نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہ حبن، اس میں سے دانے، یعنی ہرے رنگ کا پودا اگا گرین کلر کا، اور خضرن یعنی جو فوٹوسنتھسس کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، گرین پودا، اور پھر ہم نے اس میں سے نکالے حبن متراکبن، ایسے دانے نکالے جو ایک دانے پر دوسرا چڑھا ہوا تھا، جیسے گندم ہے، خوشے ہوتے ہیں نا، دانا دانا دانا، یا مکئی ہے، کہ ایک دانے کے اوپر دوسرا دانا چڑھا ہوا ہے، اور وہ آپس میں
ایک سیریز میں ہے، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور، مِن طَلْعِهَا، اس کے گابھے میں سے، اس کے گچھے میں سے، یعنی ایک تو ایسے گرین پودے نکلے جس میں سے دانوں کے خوشے اگے جیسے ہمارا اناج ہے. پھر کھجوریں ہیں، کھجور بھی ایک فروٹ ہے لیکن اس کے پورے پورے خوشے ہیں، پورے پورے اس کے گچھے ہیں. قنوان، وہ خوشے، دانیتن، وہ جھکے ہوئے ہیں. وجنات من اعناب، اور وہ باغات انگوروں کے. انگور ایک بالکل ڈیفرنٹ فروٹ ہے، حالانکہ کھجور جیسا گچھا ہوتا ہے لیکن وہ بالکل ڈیفرنٹ فروٹ ہے. کھجور کی گٹھلی کو دیکھیں، انگور کی گٹھلی کو دیکھیں، کھجور کے رنگ کو دیکھیں، انگور کے رنگ کو دیکھیں، کھجور کے درخت کو دیکھیں اور انگور کی بیل کو دیکھیں. وجنات، اور وہ باغات، من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار. متشابہن، وہ ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہ، اور وہ نہیں بھی ملتے. پھولوں کی، پھلوں کی وہ قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں جو روزانہ لوگوں کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں ہے کہ کسی کو نفس واحد سے پیدا ہونے کی تمثیل سمجھ آئے. وہاں پہ فقہ آیا تھا، ٹھیک ہے، بہت، یعنی یہ ایک کمپلیکیٹڈ تمثیل ہے. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ان پھلوں کو دیکھو، ان دانوں کو دیکھو، اس اناج کو دیکھو، انگور کو دیکھو، زیتون کو دیکھو، انار کو دیکھو، کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے. انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھلوں کی طرف. اذا اسمرا، جب یہ اسمر، جب یہ پھلتا ہے، جب وہ پھل اس پہ آتا ہے. وینعہ، اور اس کا پکنا، وہ کچے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو کے ایک میٹھا خوبصورت پھل بن جاتے ہیں. ان فی ذالکم، بے شک اس میں، اب یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں. باہر نکل جائیں واک کرنے، ابھی درختوں کو دیکھیں، رنگ برنگی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک ہی واک اگر آپ اس ارادے سے کریں کہ آج میں نے اللہ کی قدرت دیکھنی ہے، اور پھر ایک ڈائری میں لکھنا شروع کریں. میرا چیلنج ہے کہ وہ ڈائری ختم ہو جائے گی بہت جلدی. تو اللہ فرماتا ہے ان فی ذالکم لآیات، ان باتوں میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اس سے پہلے دو نشانیاں بیان ہوئیں جو یعلمون تھا اور یفقہون تھا، لیکن اللہ یہ ہدایت خاص، اور ہدایت خاص تو خیر وہی کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت عامہ کے بھی یہ درجے ہیں کہ ایسی ہدایت ہے جو تمہارے ارد گرد برس رہی ہے. وہ ہوا جس میں تم سانس لے رہے ہو، یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے. وہ سورج جو چڑھنے والا ہے اور روشنی کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے. اور پھر خاص ہدایتیں، خاص نشانیاں، جیسے کہ ایک خلیے میں سے پورا انسان بن جانا، ستاروں کا آنا جانا اور اس میں سے لوگوں کا اپنا راستہ ڈھونڈنا. اور اس طرح تم ایک باغ کو دیکھو اور اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ان قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور یہ سب کچھ سمجھا کے اللہ کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے شریک، الجن، جو جن تھے، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ، اور تراشے ہیں، لہو اللہ کے لیے، بنین و بنات، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بالکل سب سے بڑی جہالت کی نشانی یہ ہے کہ ایک انسان شرک کرے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے خوبصورت طریقے سے، یہ آخری آیت نمبر 100 ہے اس رکوع کی، جس میں اللہ نے یہ بتانا تھا کہ تم اللہ کے شریک بتاتے ہو. اس سے پہلے جو 3 آیات گزری ہیں
جس میں یعلمون تھا، یفقہون تھا اور یؤمنون تھا، وہ اس پر دلائل ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ دلیل کے بغیر کبھی بات نہیں کرتا، تو اللہ نے دلیل دے کے سمجھایا ہے کہ اس اللہ کے لیے تم شریک بناتے ہو، اس کے لیے تم بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہو، یقیناً تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم جاہل ہو۔ اس اللہ کے لیے تم یہ سوچتے ہو کہ اس دنیا میں تمہارا کام کوئی اور کر دے گا، تمہارا کوئی اور کارساز ہے، تمہارا کوئی اور وکیل ہے، تمہارے لیے کوئی اور سفارش کر دے گا۔ وہ بہت پاک ہے اور اونچا ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، تم تو یہ ایک نوکری کے لیے اپنا ایمان فاسد کر دیتے ہو۔ وہ اللہ جس نے تمہارا کام کرنا ہے، اگر تم اسے پہچان لو تو اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور بدعا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تخلیق کا وہ درجہ ہے جس میں اجزاء معلوم نہیں ہوتے، یہ وہ ریسیپی ہے جس میں انگریڈینٹس معلوم نہیں ہوتے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز بن جاتی ہے۔ بدعا اسی لیے بدعت کہتے ہیں نا، کہ اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا یہ بات کہاں سے آ گئی، لیکن انہوں نے ایک بدعت بنا لی۔ سو بدعت کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے، اور اللہ کے اس نام کا مطلب ہے بالکل ایک نئے طریقے سے اور نامعلوم طریقے سے بنانے والا۔ سو اس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، انا یکون لہو ولد، کیسے ہوگا اس کے لیے کوئی بیٹا، ولم تکن لہو صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام جو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کی کوئی مؤنث نہیں ہے، اس کا کوئی جمع نہیں ہے عربی میں، عربی قواعد میں۔ الہ کا کوئی، الہین کہتے ہیں، الہین دو الہ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی جمع نہیں ہے۔ سو کیسے ہوگا اس کے لیے کوئی بیٹا، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یہ تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی اس نے پیدا کیے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ، تم اس کی عظمت کو تو ذرا سوچو، تم اس کی تخلیق کو تو ذرا دیکھو۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، خالق کل شیء، یہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، اور تم بن کر تو دیکھو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر، ہر چیز کا نگہبان ہے، وکیل کارساز۔ اسی لیے ہم وکیل کرتے ہیں نا، ہمارا کام کرتے ہیں، اسی لیے وکیل کو وکیل کہتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو پا نہیں سکتی آنکھیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ادراک کرتا ہے آنکھوں کا، اس کو سب پتا ہے، اسی نے آنکھ بنائی ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت ہی باریک بین، لطیف کا لفظ جو ہے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، یہ نرم ہے اور ٹوٹل ہے، سب کچھ ہے، اور باریک بین ہے جو کچھ نہیں مس کرتا۔ الخبیر، خبردار۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکے ہیں، بصائر، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، بس جس نے دیکھ لیا، ابصر افعال، جس نے یہ کام کر لیا، جس نے دیکھ لیا، آنکھ کو استعمال کر لیا، فلنفسہ، تو اس کی مرضی ہے، یہ اس کے اپنے لیے ہے۔ اگر تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہو تو تم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تم اپنے اوپر ایک احسان کر رہے ہو، یہ تم اپنی جان کے لیے کر رہے ہو۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، فعلیہا، تو یہ اس پر ہے،
اور فعلیہا اگر آپ دیکھیں نا فلنفسہ، تو یہ اس کی جان پہ ہے. تو اللہ نے یہاں پہ، اللہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا نا ومن عمیہ فلا لنفسہ، یا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، اللہ نے یہ یہاں پہ وہ سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جب سب اللہ کی مرضی ہے تو ہم سے پوچھ کس چیز کی ہوگی؟ سب کچھ اللہ کی کے ارادے میں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس نے سب نشانیاں تمہارے لیے بھیج دی، بنا دی، کھول دی، سمجھنے کے لیے آسان بنا دی. تمہیں دماغ دے دیا، آنکھیں دے دی، تمہیں کان دے دیے، سب کچھ اس نے تمہیں دے دیا، یہ سب اس کے کنٹرول میں ہے. فمن ابصر، اب جس نے اس ایپریٹس کو استعمال کیا، جس نے دیکھ لیا، اس نے آنکھیں استعمال کی، اس نے کان استعمال کیے، اس نے دماغ استعمال کیا، اس نے دل کھولا ہدایت کے لیے، اس نے یہ کہا کہ مجھے میرے رب کی نشانیاں دیکھنی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا مجھے دیکھنا ہے. فَلِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ اس کو ہے، اس نے اپنے لیے یہ کیا، یہ اس نے اپنے ساتھ ایک فیور کیا. ومن عمیہ، اور جو اندھا بنا رہا، عمیہ اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو یہ اس پر ہے. اس پر کیا ہے؟ وہ لفظ جو یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ جب عربی میں کہا جاتا ہے فعلیہا، بس یہ تمہارا ذمہ ہے. فعلیہا، یہ اس کا ذمہ ہے. فعلیکا، تجھ پر ہے، یہ تیرے اوپر ہے. بس دیر فور، یعنی فیصلہ ہے. علی، اوپر ہے، ہاں اس پر، اور ہاں فیمیل ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ اس کی جان پر ہے، اور یہ وہ یعنی کہ اس کا ذمہ اس پر ہے. یہ فرق آپ دیکھیں، جس نے دیکھ لیا اس نے اپنے فائدے کا کام کیا، یہ اس کے نفس پر ہے، یہ اس نے اپنے لیے کیا، اس کو فائدہ ہوا. اور جو اندھا بنا رہا، اس کا کیا اس پر ہے؟ اس کا ذمہ اس پر ہے، اس کا وبال اس پر ہے، اس کا بوجھ اس پر ہے، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے اندھا بنا رہا. یہ جان بوجھ جو ہے اس کا حساب ہے. زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، کہاں لگایا؟ علم دیا تھا، شعور دیا تھا، جوانی دی تھی، کہاں لگائی، کہاں خرچ کی؟ اسی کا سوال ہے. اور یہ بالکل سمجھنا مشکل نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ یہ سمجھ لیں. قرآن میں میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں، آپ میں سے بہت سو کو پتا ہوگا، اکثر میں میسج بھی لکھ کے یہ جواب میں بھیجتی ہوں کہ the Quran has all the answers. It has all the answers. سب جواب ہیں اس میں. تو اس کا وبال اس کی جان پر ہے، اس کی پوچھ ہوگی. وما انا، اور میں نہیں ہوں علیکم بحفیظ، تم پر کوئی چوکیدار. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ صرف سمجھا سکتے ہیں، وہ صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں. باقی یہ کانشیس چوائس کہ میں نے اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہے اور میں نے اپنے خالق تک پہنچنا ہے ان نشانیوں کے ذریعے، یہ ہمارے فائدے اور نقصان کا سودا ہے جو ہم خود اس عقل سے کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ، تو نے کہیں سے درس لیا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے. اسی طرح ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. اور ایک ہی سبجیکٹ دیکھیں، ایک ہی، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن میں صرف دلائل عقلی کی مثال میں نے دی تھی کہ جیسے جیسے قرآن آگے بڑھتا ہے
وہی دلائل عقلی ہیں، لیکن ایک نئی لائٹ میں وہ بیان ہوتے ہیں، ایک نئے طریقے سے بیان ہوتے ہیں، ایک نئے موقع محل میں بیان ہوتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ تو درستہ، تو کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ کہاں سے، کہیں سے تم سیکھ کے آئے ہو، کسی فصیح اور بلیغ شاعر سے تم یہ کلام سیکھ کر آئے ہو، اور جس طرح تم پڑھا رہے ہو، جس طرح کا یہ پلانڈ سبق ہے، یہ مطلب کہ وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک امی تھے، جو illiterate، ہی واز ناٹ لٹریٹ، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، اور جو لوگ عرب کلچر میں یہ لوگ زیادہ بولتے بھی نہیں تھے۔ یہ ایک ہسٹورک کوریلیشن ہے جو ریسرچ ہوئی ہے سیرت پہ، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کی روایات میں آپ بہت کم گو بھی تھے، سو آپ بہت بولتے بھی نہیں تھے، اور وہ شخص جب آتا ہے 40 سال کی عمر میں، اور وہ انتہائی فصیح و بلیغ فصاحت اور بلاغت کے، آپ سمجھے کہ دریا یا سمندر ان پہ انڈیل دیتا ہے، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہے، یہ بات تو کہیں اور سے نہیں آ سکتی، یہ جس طرح کا کلام ہے۔ اور وہ یہ کہیں کہ تو کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، کہیں اور سے پڑھ کے آیا ہے، اور کہیں اور سے پڑھ کے جب آیا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے لیے لوگ ڈھونڈتے تھے، یہ ورقہ بن نوفل سے پڑھ کے آ گیا ہے، اور یہ یہود سے پڑھ کے آ گیا ہے، اور یہ وہ صحرا میں رہنے والے درویش سے پڑھ کے آ گیا ہے، وہ اس کے لیے توجیہات ڈھونڈتے تھے، اور ہاں پھر ان میں ایسے بھی تھے وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے علم رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے تورا پڑھی بھی ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ سچا رسول ہے اور یہ وہی ہے۔ اگر کسی کو انجیل کا علم ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گا یہی رسول ہے اور یہ وہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اسی اللہ کی طرف سے آئی ہے جس نے تورا اور انجیل بھیجی ہے۔ اگر کسی کے پاس سائنس کا علم ہے، فی زمانہ کتنے سائنسدان اور کتنے ڈاکٹروں کی کہانیاں ہم پڑھ چکے ہیں جو صرف یہ کلام سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کلام میں ایسی چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا نا، ایسی چیزیں جو صرف شاید ڈاکٹرز کو سمجھ آئیں گی، یا شاید کسی انجینئر کو سمجھ آئیں، یا کسی ایسٹروناٹ کو سمجھ آئیں۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ایڈوانس دلائل عقلی ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر دلیل میں ایک ایسا لطیف راز چھپا ہوا ہوتا ہے جسے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اس علم کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ سو تاکہ ہم واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اتبع ما اوحیا، اتباع کرو جو تمہاری طرف وہی آئے، الیک من ربک، اتبع ما اوحیا الیک من ربک، تم اس پر چلو، تم اس کا اتباع کرو جو وہی تمہاری طرف آئے تمہارے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ، اور منہ پھیر لو، عن المشرکین، مشرکوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک، اور ہم نے نہیں بنایا تمہیں، علیہم حفیظا، ان پر کوئی نگہبان، حفاظت کرنے والا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی تم ان پر کوئی ان کے کارساز ہو یا ان کے داروغہ ہو، ولا تسبوا الذین، اور نہ تم بری بات کرو، سب گالی، گالی دینا، نہ تم گالی دو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی کہ نازیباں بات نہ کرو، بری بات نہ کرو، فیسبوا، پس وہ گالی دیں، وہ برا کہیں، اللہ، اللہ کو، عدوًا، دشمنی سے، عدی سے، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے۔ دیکھو ایسے لوگ ہیں جو بتوں کو سجدے کرتے ہیں، اور دیواروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور شکلوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور درختوں کی پوجا کر رہے ہیں،
ان کو برا بھلا نہ کہو، یعنی کہ ایک شائستہ زبان، ایک ڈیسنٹ بات کرنی ہے۔ اگر توحید سمجھانی ہے تو توحید کو بھی بہترین الفاظ میں سمجھانا ہے، اگر شرک کا رد کرنا ہے تو وہ بھی بہترین الفاظ میں کرنا ہے، برا بھلا نہیں کہنا۔ برا بھلا اگر کہا تو وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن بغیر علم۔ وہ اس وقت غصے میں ہوں گے، ضد میں ہوں گے، وہ عدی کر رہے ہوں گے، وہ تمہاری گالی کا جواب دے رہے ہوں گے۔ کذالک یعنی تمہاری اس بری بات کی وجہ سے تمہارے اللہ کو وہ گالی دے رہے ہوں گے۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کیا ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کا عمل، ثم الی ربہم، پھر اپنے رب ہی کی طرف، مرجعہم، ان کو لوٹنا ہے، وہ اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے، فینبئہم، پس وہ انہیں سمجھا دے گا، وہ انہیں جتا دے گا، خبر دے دے گا، بما کانوا یعملون، اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے۔ کسی کو جج نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہی توحید کا تقاضا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی سخت قسمیں، بڑی بھاری بھاری قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی، لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، البتہ ضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، انما الآیات، اس کے سوا نہیں ہے کہ نشانیاں، عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور نہیں ہے کوئی خبر تمہیں، وما یشعر، نہیں تم شعور دیے گئے، تم، ٹھیک ہے جی، انہا، یہ کہ وہ، اذا جاءت، جب وہ نشانیاں آئیں، لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، اللہ کی نشانی دیکھ کر ایمان لانا، اور اللہ کی نشانی اس لیے دیکھنا کہ ایمان ہے، ان کا وہ لطیف فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ اللہ کی نشانیاں ہیں ہی ان کے لیے جن میں ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم سے نشانیاں مانگتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے نشانی دیکھ لی تو ہم تو ایمان لے آئیں گے۔ ایمان تو ایمان بالغیب ہے، ایمان تو ایمان بالغیب ہے، اور جس میں ایمان بالغیب نہیں ہے اس کو پھر نشانیاں بھی نہیں نظر آتی، اور اگر ایمان بالغیب نہیں ہے تو نشانی پر دیکھ کر وہ ایمان کس چیز پر لائے گا؟ نشانی تو اس کو سمجھ ہی تب آئے گی جب اس میں ایمان ہوگا۔ وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، تم کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف میرے اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور کیا اور نہیں ہے کوئی خبر، یعنی کہ وما یشعرکم کو آپ ایسے کہیں گے کہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا شعور ہے، انہا، یہ کہ وہ، اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہ لائیں۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم الٹ دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اول مرتن، پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، نہ ہم، ذرہم، چھوڑ دینا، پھینک دینا، ریجیکٹ کر دینا، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کی ضد میں، یعمہون، یہ بھٹکتے رہیں گے۔ 8واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سبق متصل ہے، یہاں پہ رکوع ختم ہوا ہے، اس لیے سبق یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد اگلا سیشن ہوگا۔ لیکن یہ آخری 2 آیات تھوڑی سی آپ کے لیے میں ریوائز اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ سورت کا حاصل ہے،
یعنی یہ ان بے ایمان لوگوں کے لیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اللہ یہ کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ایمان لانا کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی مضبوط قسمیں کھائیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آئی تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، اس کے سوا نہیں ہے کہ ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جو قرآن پڑھا رہا ہے اور جو دین سمجھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وما یشعرکم، اور کیا شعور ہے، کیا پتہ ہے تمہارا، انہا، یہ کہ وہ اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانی آ بھی جائے تو تم ایمان نہ لاؤ یا وہ ایمان نہ لائیں۔ کیوں؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے، یعنی جب وہ نشانی ان کے سامنے آئے گی، جس کو سورج کے چڑھنے اترنے سے اور بیچ میں سے پودا نکلنے سے اور رنگ برنگے پھل پھول دیکھنے سے اور ستارے دیکھنے سے اور چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے، جس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، جس کو یہ نہیں سمجھ آتا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب وہ بڑی نشانیاں آتی ہیں، ہم پھیر دیں گے ان کے سینے اور ان کی آنکھیں، اور یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ پہلی دفعہ بھی ان نشانیوں پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں، یا مہون، یہ بہکتے رہیں گے۔ بہت خطرناک آیت ہے، یہ بہت خطرناک آیت ہے، اور اللہ سے بہت زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہمارے آنکھیں اور ہمارے اعضاء و جوارح اور ہماری حسیات، ہماری سوچ، ہمارے دل ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر ثابت رکھ، کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے فی طغیانہم، یہ اپنی ضدوں میں اور اپنی طغیانی میں اور سرکشی میں، یا مہون، اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اللہ نے قرآن میں کہیں زبردستی ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ وہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں شاید جنہیں زبردستی ہدایت دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔